Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, we are back with lecture number 27. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 Database Systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we covered the remaining activities that were involved in building the conceptual data model, and we went through all the steps that were involved in building the conceptual data model, and all those steps or activities resulted in some documentation that were in the form of entity relationship model or enhanced entity relationship model, plus the data dictionary or the relevant documentation that were basically extracted from those steps. Then we started the chapter number 16, that was the logical database design, and in logical database design we basically wanted to convert the conceptual data model into a relational model. And as I discussed in my previous lecture, that it is not necessary that you should always follow these steps, that you perform the conceptual data model using enhanced entity relationship model or entity relationship model, and then you convert it into a relational model using the logical data model. It might be different for different systems, like as I discussed earlier, that suppose if you opt for the object oriented model, then you the same model, that is the conceptual model, could be basically considered as the logical model as well. So this depends upon the type of technique or approach that you are basically using for a particular database system. So we started our discussion for mapping the conceptual data model into the logical database model, that was in the form of relational data model, and we went through and discussed a number of rules that were used to basically map or convert the conceptual data model entities, relationships, and the other constructs into the logical database model. So as I already discussed, that if we compare the conceptual data model and the logical data model, then it seems that the logical data model is easy as compared to conceptual data model, in the sense that in the conceptual data model we need to start from the scratch, and that is not the case in the case of logical database model. So logical data model has already some documentation or input involved. So the conceptual data model is there to basically is available. By the help of the conceptual data model, what you can do, you can convert that conceptual data model into logical data model. So we start with the today's lecture, but before starting the lecture, I just want to remind you that we just covered the first activity in the logical data model, that was derive the relations for the logical data model, and we saw that how from the entity relationship model or enhanced entity relationship model and the other documentation that was basically extracted in the conceptual data model phase, that was used to derive the relations. And the second activity was now to ensure that the relations that we have basically created, they are well formed or well structured, and there is a technique that is called normalization that is used to basically to aid the database design phase, and this also helps to validate the relations that are basically extracted in the previous activity.
activity. So we will jump from this place, 16, chapter number 16 to chapter number 13, that is normalization, and we will see that how basically normalization process works and what actually basically normalization process is. So we start with the chapter number 13, that is normalization. Let's start with the first topic of this chapter, and it is always recommended that whenever you are going for any particular topic or concept, the first question that should come to your mind is, what is the purpose of this thing? Why this thing should be studied, or what is the concept behind that thing? So the first thing the first question that should be in your mind is that what is the purpose of the normalization? So we are going to study the normalization, but what is the purpose of this process? So first of all, we concentrate on the purpose of the normalization. So normalization is a technique for producing a set of suitable relations that support the data requirements of an enterprise. So if we concentrate on this purpose, it means that normalization is a technique that is used upon basically the relations of the database. If we are specifically talking about the relational model, so this is applied on the relations, and keep in mind this technique will be applied on all the relations that are involved in that particular database. And the purpose is that we are able to produce suitable relations, and keep in mind that these relations will support the data requirements of an enterprise. So the concept is quite clear کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کا یہ سسٹم ہوگا وہ اب اٹ شوڈ ریپرزینٹ آل دی ریکوائرمنٹس آف انٹرپرائز اور آل دی یوزرز ریکوائرمنٹس. کیپ ان مائنڈ کہ جتنے یوزر گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر, ان تمام کی ریکوائرمنٹس, انہوں نے جو ٹرانزیکشنز کرنی ہیں, جس قسم کے ڈیٹا کے اوپر ٹرانزیکشنز کرنی ہیں, ان سب کو کور کرنا چاہیے. تو یہی ایم ہمارا شروع سے ڈیٹا بیس کا تھا, تو نارملائزیشن کا بھی ڈیفینیٹلی ان سم واٹ وے وہی والا ایم ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نارملائزیشن, بہرحال ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ نارملائزیشن از اپلائیڈ آن ریلیشنز, ٹیبلز کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے یہ والی ٹیکنیک, اور اس ٹیکنیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جا سکے کہ آیا کہ وہ ریلیشنز یا یہ ٹیبلز جو ہم نے بنائے ہیں وہ آیا کہ ٹھیک حالت میں یا ایک سوٹیبل فارم میں ہیں, نارمل فارم میں ہیں, تاکہ اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ it will support, these relations will support the data requirements of the whole enterprise. تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نارملائزیشن کا وہ یہ ہوتا ہے. اب کیپ ان مائنڈ کہ ہم بات کر رہے ہیں جی کہ ہمارے جو ریلیشنل ماڈل ہے اس کے اندر جو ریلیشنز ہوں گے وہ سوٹیبل ہوں. تو سوٹیبل سے مراد کیا ہے؟ اب سوٹیبل کس کو, ہم کس قسم کے ایک ریلیشن شپ کو جو ہے وہ سوٹیبل کہیں گے, یہ ہمیں جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو مطلب آپ کو جب اس ڈیفینیشن کی تو سمجھ آ گئی, لیکن اس میں اب تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے کہ کون سے ایسے ٹیبلز ہیں یا ریلیشنز ہیں جن کو ہم کہیں گے جی یہ سوٹیبل ہیں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس ہوں گی ان ٹیبلز کی, ان ریلیشنز کی, جس کو پھر ہم کہیں گے جی کہ اگر وہ ان کنڈیشنز پہ فلفل کرتے ہیں وہ والے ٹیبلز, تو ہم ان ٹیبلز کو سوٹیبل ریلیشنز یا نارملائزڈ ریلیشنز کہہ سکتے ہیں. پہلی جو کیریکٹرسٹک ہے, اٹ مینس اٹ سیز کہ جی دی منیمل number of attributes necessary to support the data requirements of the enterprise. کہ کسی بھی ریلیشن کے اندر منیمل نمبر آف ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے that are necessary to support the data requirements of the enterprise. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی آپ نے اس ٹیبل کے اندر کوئی ایسے ایٹریبیوٹس شامل نہیں کرنے جن کا کوئی اس میں استعمال ہی نہ ہو رہا ہو. مثلا فرض کریں کہ مثلا ایک سٹاف کا جو ہے وہ ٹیبل ہے, اور سٹاف کے اندر ہم اس کے جو ہے فادر کی کوئی پرسنل انفارمیشن شامل کرنا شروع کر دیں. مثلا دیکھیں مے بی فادر
نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کیس آپ کا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ فادر نیم یوز ہوتا ہے, ہم فادر کا آکوپیشن یوز کرنا شروع کر دیں, فادر کی ایج سٹور کر لیں, فادر کی کوئی اور پراپرٹیز یوز کر لیں, یا مثلا فرض کریں ہم جو اسٹاف کے ڈپینڈنٹس ہیں, اس کی وائف ہے, اسپاؤس ہے, یا اس کے چلڈرن ہے, ان کی کوئی پرسنل ڈیٹیلز جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہیں, تو مطلب آیا کہ ان ایٹریبیوٹس کی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, تو ہم نے صرف اتنے ایٹریبیوٹس وہ کم سے کم اس ٹیبل کے اندر رکھنے ہیں جو اس آرگنائزیشن کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہوں. تو یہ پہلا امپورٹنٹ جو ہے فیچر ہے سوٹیبل ریلیشن کا یا نارملائزڈ ریلیشن کا, کہ آپ کے جو ہے وہ کم سے کم ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے جو تمام ڈیٹا ریکوائرمنٹس آف دی انٹرپرائز کو سپورٹ کر رہے ہو. دوسرے امپورٹنٹ کریکٹرسٹک یہ ہے کہ جی جو ایٹریبیوٹس لاجیکلی ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, ایٹریبیوٹس جن کا لاجیکلی آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے, دیٹ آر پریزنٹ ان دی سیم ریلیشن, ان کو ایک ہی ٹیبل کے اندر رکھنا ہے آپ نے. تو مطلب یہ ایک اور اگین بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مثلاً اگر اسٹاف سے ریلیٹڈ کوئی ایٹریبیوٹس ہیں تو دے شوڈ بی پریزنٹ ان دی اسٹاف. اسی طرح جو پراپرٹی فار رینٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں دیٹ شوڈ بی پریزنٹ ان دی پراپرٹی فار رینٹ ٹیبل. اسی طرح جو آپ کا کوئی کلائنٹ کی انفارمیشن ہے, جو ایٹریبیوٹس ہیں دے شوڈ بی پریزنٹ ان دی کلائنٹ. تو مطلب یہ ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ لاجیکلی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, جو ایک ہی گروپ سے بلونگ کرتے ہیں, ایک اینٹی سے بلونگ کرتے ہیں, دے شوڈ بی پریزنٹ ان دی سیم ریلیشن اور ٹیبل. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیٹ از اگین دی آبجیکٹو آف دی ڈیٹا بیس اپروچ, کہ وی ہیو ٹو مینیمائز دی ریڈنڈنسی. ٹھیک ہے, واٹ ڈز اٹ مین, کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ریڈنڈنسی کو کبھی بھی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈنڈنسی کو منیمائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور واٹ ڈز وی مین بائی منیمائزنگ دی ریڈنڈنسی, کہ جی یو نیڈ ٹو ڈپلیکیٹ an attribute in certain situations, کہ جی آپ نے کچھ certain situations میں ڈپلیکیٹ کرنا ہے ایٹریبیوٹس کو, کہ مثلا جی ایک ایٹریبیوٹ ہے اس کو بعض اوقات آپ پرائمری کی کو ڈپلیکیٹ کرتے ہو, خود سے ریڈنڈنٹ کرتے ہو ٹو ریپرزینٹ ریلیشن شپ, اور دیٹ ریڈنڈنٹ پرائمری کی ایکٹس ایز اے فورن کی. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی سچویشنز کے علاوہ یا بعض اوقات کچھ پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے آپ ڈپلیکیشن کرتے ہو ایٹریبیوٹس کی, لیکن اس کے علاوہ should be noted کہ جی کوئی بھی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ آپ اس کو ریپیٹ جو ہے وہ ریڈنڈنسی اس کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, اور کیپ ان مائنڈ کہ جو ہم جو فورن کیز جو ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں, اس کا مقصد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جو ہم نے ان دو اینٹیز کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو جوائن دیز ٹو ٹیبلز. اور آپ کو پتا ہے کہ جوائن, جیسا کہ آپ نے ڈی ایم ایل کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریلیشنل الجبرا میں بھی اور ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جی کس طرح ہم دو ٹیبلز کے اوپر جوائن لگاتے ہیں. تو جوائن کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کامن ایٹریبیوٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر جو ہے وہ جوائن کنڈیشن جو ہے وہ بیس کر رہی ہوگی. تو آئے اگین سم اپ کہ جی ہم سوٹیبل ریلیشنز کن کو کہتے ہیں یا نارملائز ریلیشن کون سے ہوتے ہیں. تین چیزیں ہونی چاہیے. پہلی بات کہ ایک ٹیبل کے اندر کم سے کم وہ ایٹریبیوٹ جو اس یوزرز کی ٹرانزیکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہونے چاہیے, یا اس جو آرگنائزیشن جس کے لیے ہم یہ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جو کم سے کم ایٹریبیوٹس چاہیے وہ. دوسری بات, جو لاجیکلی ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں دے شوڈ بی پریزنٹ ان دی سیم ریلیشن اور ٹیبل, کہ جو ایک ہی ٹیبل سے بلونگ کرتے ہیں ان سب کو ایک ہی ٹیبل میں رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریڈنڈنسی منیمل ہونی چاہیے, کم سے کم ہونی چاہیے, کیونکہ ریڈنڈنسی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم دیکھیں گے کہ جی ریڈنڈنسی کے نقصانات کیا ہیں. ریڈنڈنسی ہوگی تو اس میں ہمیں پھر بہت سارے ایشوز کا سامنا ہو سکتا ہے. اب ہم نے یہ تو ڈیفائن کر لیا جی کہ جو ہمارے نارملائزیشن کا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم وہ یہ تھا کہ نارملائزیشن ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ویل اسٹرکچرڈ ریلیشنز ملیں, نارملائزڈ ریلیشن ملیں, سوٹیبل ریلیشن ملیں, اور دے شوڈ سپورٹ دی ڈیٹا ریکوائرمنٹس آف دی انٹرپرائز. پھر ہم نے دیکھا جی اچھا
ہم نے کہا جی سوٹیبل ریلیشنز، تو سوٹیبل ریلیشنز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ آبجیکٹو اچیو کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے جو ریلیشنز ہیں لاجیکل ڈیٹا ماڈل کے اندر یا ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر، اگر ہم اپنے ریلیشنز کو سوٹیبل یا نارملائز کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو اس کے دو امپورٹنٹ بینیفٹس ہیں جی. پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ اٹ ول بی ایزیئر فار دا یوزر ٹو ایکسس اینڈ مینٹین دی ڈیٹا. ہم دیکھیں گے کہ اگر ان میں ریڈنڈنسی کم ہے، ان میں ایٹریبیوٹس لمیٹڈ ہیں، صرف وہی ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، فالتو کوئی نہیں ہے جن کا استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور پھر وہی ہے کہ جی ان کو اگر ریڈنڈنٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے بہت سارا ایزی ہے کہ جی آپ اس کو ایکسیس ایزیلی کر سکتے ہیں، آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کی ریڈنڈنسی کم ہوگی، ایٹریبیوٹس کم سے کم ہوں گے، جو صرف کام کے ہیں وہی ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک اپ منیمل اسٹوریج اسپیس آن دی کمپیوٹر. کیونکہ کیپ ان مائنڈ کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی ڈیٹا بیس سسٹمس، تو اسٹوریج اسپیس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. کیوں؟ کیونکہ ڈیٹا بیس میں ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے اور یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کوئی ایسے ایٹریبیوٹس یا آپ کا جو ڈیٹا ماڈل ہے، لاجیکل ڈیٹا ماڈل، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا ایٹریبیوٹس آپ رکھ رہے ہیں یا ان کی ایکسٹرا کوئی لینس ڈیفائن کر رہے ہیں، تو اس سے پھر آپ کی اسپیس کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اب جو نارملائزیشن کی ٹیکنیک ہے، کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور اس کو ہم دو مختلف ڈفرینٹ اپروچز ہیں اس کے تھرو یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایز اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ایز اے باٹم اپ ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ٹاپ ڈاؤن اپروچ کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ایسے تھی کہ ہم بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، جیسے ای آر ماڈلنگ تھی ہماری، ٹھیک ہے، اور پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے ای آر ماڈلنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم پھر جب اس کو میپ کرتے ہیں انٹو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، تو وہ پھر ہم اس کے اوپر نارملائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس کو ایز اے باٹم اپ ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو کریٹ سیٹ آف ریلیشنز. اور کیپ ان مائنڈ کہ مطلب جس طرح مرضی اس کو یوز کریں، جو ریزلٹ ہوگا دیٹ ول بی دا سیم. کہ ریزلٹ دونوں اپروچز کا کیا ہے کہ فائنلی ہمیں جو ریلیشنز ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ سوٹیبل ریلیشن ہوں گے، ویل اسٹرکچرڈ ریلیشن ہوں گے یا نارملائز ریلیشن ہوں گے. کیپ ان مائنڈ کہ چاہے کوئی بھی اپروچ ہم یوز کر رہے ہیں، جو ڈیٹا سورسز ہے، مطلب جو نارملائزیشن ہے، کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ وہ کہیں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرے گی. تو جو ڈیٹا سورسز ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یوزرز ہو سکتے ہیں. یوزر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن جس کے اندر کمپلیٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یوزرز کے حوالے سے. فارمز اور رپورٹس دیٹ آر جنریٹڈ بائی دی انٹرپرائز، مطلب کوئی ایگزسٹنگ ان کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، یا جو ہے ڈیٹا ڈکشنری یا کارپوریٹ ڈیٹا ماڈل ہے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کا، اس سے ہم کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ساری کیپ ان مائنڈ کہ جی جب بھی چاہے ہم اس کو ایز اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ یوز کریں یا ایز اے باٹم ڈاؤن اپ اپروچ یوز کریں، دا ریزلٹ ول بی دا سیم، کہ اٹ ول ریزلٹ ان دی سیٹ آف ویل ڈیزائنڈ ریلیشنز. اور ہم نے ان کا فائدہ دیکھ لیا کہ اگر ہمارے ویل ڈیزائنڈ ریلیشنز ہوں گے، سیٹ سوٹیبل ریلیشنز ہوں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو ایکسیس کرنا، اٹ ول بی ایزی اور اٹ ول ٹیک دا منیمل اسٹوریج آن دی ڈیٹا بیس. اب جو دوسری اپروچ ہے کیپ ان مائنڈ کہ جی ہم جو دوسری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وی کین یوز نارملائزیشن ایز اے ویلیڈیشن ٹیکنیک. کہ ویلیڈیشن ان دا سینس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپروچ 1 تھی کہ جی چاہے آپ اس کو ٹاپ ڈاؤن میں یوز کر لیں یا باٹم اپ میں یوز کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ٹاپ ڈاؤن میں یہ ہے کہ آپ نے ای آر ماڈلنگ کی اور ای آر ماڈل کی مدد سے جب ریلیشنز کنورٹ کیے اور پھر ان کے اوپر آپ اس کو ویلیڈیشن کے طور پہ جو ہے وہ اس کو یوز کر لیں. اور اب باٹم اپ میں یہ کریں کہ آپ شروع میں ہی جو ہے وہ ڈیٹا سورسز سے جو ہے وہ انفارمیشن لے کے ان کی مدد سے آپ جو ہے وہ ریلیشنز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جو اپروچ 2 ہے کہ جی آپ اس کو ایز اے ویلیڈیشن ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں ٹو ویلیڈیٹ اور بیسیکلی ویریفائی دی اسٹرکچرز آف دی ریلیشن. کہ جی آپ کا ریلیشن صحیح اسٹرکچر میں ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، ویل اسٹرکچرڈ ہے یا نہیں ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ اگر ان میں ریڈنڈنسی ہوگی یا ہمارے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ریڈنڈنسی ہوگی یا اپ ڈیٹ انوملیز ہوں گی، جو کہ ریڈنڈنسی بھی ایک اپ ڈیٹ انوملی کی فارم ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا، تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو جائے کہ ہم نے کیوں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ ریڈنڈنسی یا اپ ڈیٹ انوملیز جو ہے وہ نہیں ہونے دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیز کو مطلب ایوائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ٹیکنیک کیا ہے کہ ہم نارملائزیشن کا پروسیس اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ریڈنڈنسی نہیں ہے پلس اپ ڈیٹ انوملیز نہیں ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ اپ ڈیٹ انوملیز اگر ہوں یا ریڈنڈنسی ہو تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کو ہم پہلے اچھی طرح سے سمجھیں گے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ اگر ہم جو ہے وہ نارملائزیشن پرفارم نہیں کریں گے تو دیر مائٹ ایگزسٹ ریڈنڈنسی پلس اپ ڈیٹ انوملیز، اور پھر ہمیں کلیئر ہو کہ اس سے کیا نقصان ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آپ نارملائزیشن کا پروسیس اپلائی کریں، مطلب یہ ایک آپشنل سٹیپ ہے، اگر آپ کرتے ہیں مطلب ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ کوئی آپ کے اوپر کمپلشن نہیں ہے. لیکن آپ کو جو ہے اس کو ضرور یوز کرنا چاہیے، تاکہ مثلا اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنا لیا اور وہ نارملائز نہیں بھی ہے تو اسٹل اٹ ول ورک، لیکن اس پہ اندر ایشوز آئیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نارملائزیشن اپلائی نہیں کرتے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا جو وہ ڈیٹا بیس ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا. لیکن آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر وہ نارملائز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر بہت سارے ایشوز آئیں گے، جو ہم تھوڑی دیر میں ان کے اوپر غور سے ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا ایشوز ہیں جو آ سکتے ہیں. اب پہلی بات جو ہے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ نارملائزیشن ہم اس لیے پرفارم کرتے ہیں، کیپ ان مائنڈ کہ اٹس اے ٹیکنیک، اٹس اے پروسیس، اٹس این اپروچ دیٹ از یوزڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز اور کہ جی ہم پہلی بات ہے یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اس کا ایم یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ٹو گروپ ایٹریبیوٹس ان ٹو ریلیشنز ٹو مینیمائز ڈیٹا ریڈنڈنسی. پہلی بات کہ جی ہم ایک جیسے ہم نے وہ بات کی تھی، وہ جو ویل سوٹیبل ریلیشنز ہے یا ویل اسٹرکچر ریلیشن ہے، ان کی خاص بات کیا ہے کہ ہم نے کم سے کم ایٹریبیوٹس رکھنے اور جو لاجیکلی ریلیٹڈ ہیں ان کو ایک ہی ٹیبل کے اندر رکھنا ہے، اور پھر ریڈنڈنسی بھی ہم نے کوئی منیمل کرنی ہے، کوئی لمیٹڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہی والی بات ہے کہ جو پہلا ایم میجر یہی ہے کہ ہم نے ایٹریبیوٹس کو ریلیشنز کے اندر رکھنا ہے تاکہ اور کچھ اس انداز میں رکھنا ہے کہ ریڈنڈنسی کم سے کم ہو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس ایم کو اچیو کر لیتے ہیں، اف یو آر ایبل ٹو اچیو دس تھنگ کہ جی آپ ریڈنڈنسی کو منیمائز کر لیتے ہو اور جو آپ کے کم سے کم ایٹریبیوٹس رکھتے ہو پلس آپ جو لاجیکلی ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ایک ہی ٹیبل کے اندر رکھ لیتے ہو، تو وٹ ول ہیپن، وٹ ول بی دا بینیفٹ آف دس تھنگ. تو بینیفٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے تھے، اسی کی تقریباً وہ مطلب ویریشن ہے جی کہ اب کسی قسم کی بھی اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ نے ڈیٹا کے اوپر پرفارم کرنی ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یو ول ریکوائر منیمل نمبر آف آپریشنز اینڈ دیر ول بی ریڈیوسڈ اپارچونیٹیز فار ڈیٹا انکنسسٹنسیز کہ جی آپ کا اگر ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہے، بار بار آیا ہے کوئی بھی چیز، تو کوئی بھی چینج کرتے ہیں آپ کسی قسم کا کوئی اپڈیٹ پرفارم کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو اپڈیٹ ملٹیپل ٹائمز. تو اگر آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا تو اٹ مینز یو اونلی نیڈ ٹو اپڈیٹ ایٹ اونلی ون پلیس. تو مطلب اس قسم کے جو آپریشنز ہیں ہم آگے ان کو ایگزامپل سے بھی دیکھیں گے، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جی اپڈیٹ جو ہیں دیٹ آر پھر آپ کی منیمائز، اور مطلب وہ آپ کے کم سٹیپس ہوں گے پلس آپ کی ڈیٹا انکنسسٹنسیز کے، جو کہ ہمارا ایک میجر اگین آبجیکٹو ہے ڈیٹا بیس اپروچ کا کہ ہم نے ڈیٹا کو انکنسسٹنٹ فارم میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے جی. دوسری امپورٹنٹ بات وہی کہ جی جو فائل آپ کا سائز ہے یا اسٹوریج اسپیس ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دیٹ از منیمائزڈ. اور اس کے اسٹوریج اسپیس منیمائز ہونے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ یو آر بیسیکلی ریڈیوسنگ یور کاسٹ. اب کیپ ان مائنڈ کہ جی اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس کہ جی ڈیٹا ریڈنڈنسی یا جو اپڈیٹ انوملیز ہیں، مثلا
یہ کیا ہوتی ہیں, ان کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں, تو آئی ول ایکسپلین دیز کانسیپٹس ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل. تو میں اس کو جو ہے اس ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے, اور پھر آپ کو افادیت, جو نارملائزیشن کی افادیت ہے یا اہمیت ہے کہ نارملائزیشن کا پروسیس جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, پھر آپ کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم دو ریلیشنز یوز کر رہے ہیں. ایک سٹاف کا ریلیشن جس میں سٹاف کی انفارمیشن ہے, سٹاف نمبر ہے, سٹاف نیم ہے, پوزیشن ہے, سیلری ہے, اور برانچ نمبر ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ فورن کی کے طور پہ کام کر رہا ہے. ایک برانچ کا ریلیشن ہے جس میں برانچ نمبر پلس اس برانچ کا ایڈریس ہے. اور ایک اور تیسرا ریلیشن ہے جو ان دو ریلیشنز کا ایک الٹرنیٹو وے ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا, کہ ہم دونوں کی انفارمیشن ایک ہی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہے سٹاف برانچ کا ریلیشن. تو سٹاف نمبر, سٹاف نیم, تو مطلب اس کے سارے ایٹریبیوٹس آپ نے اکٹھے کمبائن کر کے ایک ہی ٹیبل میں رکھ لیے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ سٹاف برانچ ریلیشن شپ یوز کریں یا اس کا الٹرنیٹو یہ دو اسمالر ریلیشن یوز کریں تو ان میں کیا فرق ہوگا اور کس طرح نارملائزیشن کو ہم یوز کریں گے بیسیکلی ان چیزوں سے ایوائڈ کرنے کے لیے. یہ ان کا سیمپل ڈیٹا ہے جو کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مختلف ایگزامپلز میں. جب ہم نے ڈی ایم ایل یا ڈی ڈی ایل پرفارم کی تھی تو اس کے اندر آپ نے اس انسٹنس کو دیکھا تھا, خاص طور پہ ڈی ایم ایل کے حوالے سے. تو آپ جسٹ دیکھ لیں کہ سٹاف برانچ کے اندر وہی انفارمیشن ہم نے کمبائن کر کے لکھ دی ہے. تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ریپیٹیشن ہو رہی ہے. مثلا دیکھیں کہ جی فرض کریں کہ جو آپ کا برانچ کی انفارمیشن ہے وہ ہر امپلائی کے لیے ریپیٹ ہو رہی ہے. مثلا دیکھیں جو B005 کا انفارمیشن ہے اور اس کا ایڈریس ہے, اگر اور بھی امپلائیز ایسے ہیں, سٹاف ممبر ایسے ہیں تو ان کے لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ جب اس قسم کی سچویشن ہوگی جو کہ ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہے تو اس سے ہمیں کیا کیا ایشوز جو ہے وہ درپیش ہوں گے. اب کیپ ان مائنڈ کہ وین ایور دیر از اے ریڈنڈنسی, رائٹ, تو دین دیر کوڈ بی سرٹن اپڈیٹ انوملیز اینڈ these update anomalies could result in data inconsistency اور data loss. کہ جی آپ کا یہ مختلف مطلب آپ کے ساتھ پرابلمز آ سکتے ہیں کہ ڈیٹا انکنسسٹنسی بھی ہو سکتی ہے, ڈیٹا لاس بھی ہو سکتا ہے. تو دیر آر 3 مین ٹائپس آف اپڈیٹ انوملیز. ایک تو ہم نے ڈیٹا ریڈنڈنسی کی بھی بات کی, اٹس آلسو اے کائنڈ آف انوملی, لیکن جو اس کے علاوہ جو ٹائپس ہیں وہ ہماری 3 ہیں. ایک انسرشن انوملی ہے, ایک ڈیلیشن انوملی ہے, اور ایک ماڈیفکیشن انوملی ہے. اب کیپ ان مائنڈ کہ جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پہلے یہ کہ جب آپ کو پتا چلے گا کہ ان اپڈیٹ انوملیز سے کیا جو ہے بیسیکلی نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کے ٹیبلز کے اندر یہ موجود ہوں گے, اگر ریڈنڈنسی موجود ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ اپڈیٹ انوملیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز جو ہے وہ ارائز ہو سکتے ہیں. تو پہلی ہم جو انوملی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی فرض کریں کہ اب یہ ریلیشن ہے آپ کا سٹاف کا, ٹھیک ہے, سٹاف برانچ کا جو, ٹھیک ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور وی آر آسکڈ کہ جی آپ ایک نیا سٹاف ممبر آیا اس کا ڈیٹا انٹر کریں. تو سپوز جی سٹاف کا میں تمام ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں اور سپوز اس کی برانچ نمبر B003 ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو B003 کی جو ایڈریس ہے ایگزیکٹلی مجھے وہی دوبارہ ٹائپ کرنا پڑے گا. کہیں میں نے ٹائپنگ میں غلطی کر دی, کوئی اور گڑبڑ کر دی, تو اب کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ وڈ بی انکنسسٹنٹ. ٹھیک ہے جی, کیا مطلب کہ جی میں نے سٹاف کی باقی انفارمیشن تو انٹر کر لی, میں نے کہا جی B003, لیکن جو اس کا ایڈریس تھا برانچ کا B003 کا جو کہ 163 مین اسٹریٹ ہے, میں نے 163 کی جگہ میں نے کوئی 165 کر دیا. تو اب ایک جگہ پہ برانچ نمبر B003 کا جو ڈیٹا ایڈریس آ رہا ہے وہ 163 مین اسٹریٹ آ رہا ہے اور ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ 165 آ رہا ہے. تو اٹ مینز ایک ہی چیز کے بارے میں جو مختلف انفارمیشن پڑی ہے, تو اٹ مینز کہ جی آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک انسرشن انوملی کی ٹائپ ہے کہ جی جب آپ نے اس طرح اپنے ٹیبلز رکھے ہوں گے جس میں آپ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, تو اس صورت میں جب بھی آپ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جی آپ کہیں غلطی سے کوئی غلط ڈیٹا انٹر نہیں کر لیتے. تو اگر غلط کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ چلا جائے گا. دوسری انسرشن جو انوملی ہے اس کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ سپوز یو آر آسکڈ ٹو ایڈ
برانچ, ٹھیک ہے جی, آپ ایک برانچ کی انفارمیشن انٹر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسٹل مطلب وہ برانچ نہیں اسٹارٹ کر رہے ہیں لیکن دیر از نو امپلائیز اسائنڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر برانچ. تو اب اگر اس پرٹیکولر اسٹاف برانچ ریلیشن کو اگر ہم یوز کرنا چاہیں تو ہم تو اس کو یوز نہیں کر سکتے بیسیکلی نئی برانچ کی انفارمیشن ایڈ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اسٹاف نمبر اس کے اندر اٹ از ایکٹنگ ایز اے پرائمری کی, اور پرائمری کی مطلب جب تک ہم برانچ کی انفارمیشن ایڈ نہیں کر سکتے جب تک کوئی اس سے ایسوسیٹڈ اسٹاف نہیں ہوگا. تو مثلا ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ برانچ نمبر کی ویلیو دے دیں, برانچ ایڈریس کی دے دیں, باقی سارے ایٹریبیوٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو یہ ایک اور جو ہے وہ انسرشن انوملی کی ایگزامپل ہے کہ ہم اگر یہ کام کرنا چاہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے ایک ٹائپ کی انوملی پڑھ لی. جب ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ ویل اسٹرکچرڈ نہیں ہوں گے تو پھر یہ سچویشن جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے. جو ڈیلیشن انوملی ہے ہمارے, ڈیلیشن انوملی یہ ہے, اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ SA9 جو آپ کا امپلائی ہے, اسٹاف ممبر ہے, اس کو لے لیں. سپوز ہم جو ہے جیسا کہ ہم یہ زیوم کر لیں کہ فی الحال جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے یہی ہے, تو اگر اس ڈیٹا بیس کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو B برانچ ہے اس کے اندر یہی ایک امپلائی ہے. تو سپوز جی یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈیلیٹ دی ریکارڈ آف دا B007, تو سوری SA9 امپلائی کا. تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ امپلائی کا ریکارڈ تو جائے گا ہی جائے گا, برانچ کی انفارمیشن بھی چلی جائے گی, لیکن ہم نے برانچ کی انفارمیشن تو ہم نے ختم نہیں کرنی تھی. تو دس از این ایگزامپل آف ڈیلیشن انوملی. اسی طرح جو اپ ڈیٹ انوملی ہے وہ بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اپ ڈیٹ انوملی کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو آپ کی برانچ B003 تھی اس کو شفٹ کر دیا گیا نئی بلڈنگ میں. تو نئی بلڈنگ میں جب شفٹ کیا گیا تو اس کا ایڈریس چینج ہو گیا. تو اب جب ایڈریس چینج ہوا تو اٹ مینز اس برانچ کے اندر جتنے مطلب اس ٹیبل سٹاف برانچ کے اندر جتنے امپلائیز جن کی برانچ B003 ہے ان سب کے لیے ایڈریس کی فیلڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگی. تو اٹ مینز اف اب اس سچویشن میں تو 3 صرف سٹاف ممبرز ایسے ہیں جن کا برانچ جو ہے وہ B003 ہے, تو صرف 3 ریکارڈز اپ ڈیٹ ہوں گے. لیکن آپ ہمیشہ جب ڈیٹا بیس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ یاد رکھیں کہ بہت سارے ریکارڈز ہوں گے, اور سپوز اف دیر آر 1000 ریکارڈ یا 1000 سے بھی زیادہ ریکارڈز ہیں جن کا برانچ جو ہے وہ B003 ہے, تو اٹ مینز یو نیڈ ٹو اپ ڈیٹ آن 3 ڈفرنٹ پلیسز, رائٹ. تو اب یہ جو ہے یہ آپ کے تینوں قسم کی انوملیز ہیں جو کہ اس اسٹرکچر آف ریلیشن کے ساتھ جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اپ ڈیٹ انوملیز جس میں انسرشن کی انوملی ہے, جس میں ڈیلیشن کی انوملی ہے, اور اپ ڈیٹ کی انوملی ہے. لیکن اگر ہم ویل اسٹرکچرڈ ریلیشن یوز کریں بجائے اسٹاف برانچ ریلیشن کے, ہم ان کو چھوٹے ٹیبلز میں جیسے برانچ کا علیحدہ اور اسٹاف کا علیحدہ جو ہے وہ ٹیبل مینٹین کریں جو کہ ایک سوٹیبل ریلیشن ہوگا, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ اپ ڈیٹ انوملیز جو ہیں وہ نہیں آئیں گی. ہم دوبارہ ان سارے پروسیسز کو چیک کرتے ہیں جی. سپوز اف یو وانٹ ٹو انسرٹ اے نیو ریکارڈ ایک اسٹاف کا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ریکارڈ انسرٹ کیا اور آپ نے یہاں پہ صرف برانچ نمبر اس کا دینا ہے. اگر وہ B003 ہے تو B003 آٹومیٹیکلی, کیونکہ یہ جو برانچ نمبر ہے یہ فورن کی کانسٹرینٹ فورن کی ہے, تو فورن کی یا ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹرینٹ کیا ہے کہ جو اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہونی چاہیے دیٹ شوڈ آئیدر بی فرام دی برانچ نمبر آف دی برانچ ٹیبل یا پھر نل ہونی چاہیے. تو مطلب اگر ہم کو غلطی سے B0010 کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا B00 کوئی ایسی برانچ کر دیتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو برانچ کے ٹیبل میں, تو وہ کبھی بھی ہمیں ایسا ڈیٹا انٹر نہیں کرے گا, نہیں دے گا DBMS, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. سپوز جی ہم نے دوسری انسرشن انوملی کی ایگزامپل دی تھی کہ ہم ایک نئی برانچ کی انفارمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی اس کا کوئی بھی امپلائی نہیں ہے, کوئی اسٹاف نہیں ہے, تو وی کین ایزیلی ڈو دیٹ اینڈ وی کین انسرٹ اے نیو ریکارڈ ان دی برانچ ریلیشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب ہم نے جو ڈیلیٹ کی جو ہے وہ اگر ہم نے کیا تو ڈیلیٹ اگر فرض کریں جی میں SA9 ادھر سے کر بھی دیتا ہوں تو برانچ نمبر B003 کی جو انفارمیشن ہے وہ تو برانچ کے ٹیبل میں پڑی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح
میں اگر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈریس برانچ B003 کا تو مجھے صرف ایک جگہ پہ کرنا پڑے گا جو کہ برانچ کا ٹیبل ہے, اور برانچ کے ٹیبل میں B003 کے اگینسٹ جو ہے ایڈریس چینج کر دوں گا. باقی جو اسٹاف کے ٹیبل میں جو یوز ہو رہا ہے وہ تو صرف برانچ نمبر ہو رہا ہے, تو اٹ مینس کہ دیر از نو ڈفرنس. تو جو اپڈیٹ کرنا پڑے گا وہ جسٹ ایک جگہ پہ کرنا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ جی کیا ان کے درمیان جو ہے فرق ہوتا ہے اگر ہمارے ویل نارملائزڈ ریلیشن نہ ہو, اور اگر اس کے مقابلے میں ان نارملائزڈ ریلیشن ہو تو کس طرح اپڈیٹ انوملیز جو ہیں ہمارے ان آپریشنز کو افیکٹ کر سکتی ہیں اور ڈیٹا بیس میں انکنسسٹنسی لے کے آ سکتی ہیں. آئی ہوپ اگر مطلب یہ اب بنیادی چیز ہے کہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ویل سوٹیبل ریلیشنز نہیں ہوں گے, ویل اسٹرکچر ریلیشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہمیں نقصان ہوگا. آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو یو. اب کیپ ان مائنڈ کہ if we want to avoid these anomalies, whether it's redundancy یا جو مختلف update anomalies ہیں, تو what we can do کہ we can decompose the large relations جو کہ ہمارے properly structured نہیں ہیں, ان کو smaller relations میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ decompose کر سکتے ہیں. And keep in mind کہ this decomposition should we have the certain properties کہ پہلی بات ہے کہ there should be a lossless join property. ٹھیک ہے, ہمیشہ جب بھی ہم اس طرح کا ایک بڑے ریلیشن کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اسمالر ریلیشنز کے اندر, تو کیپ ان مائنڈ کہ جی دیر از اے لاس لیس جوائنٹ پراپرٹی دیٹ انشورز کہ اینی انسٹنس آف دی اوریجنل ریلیشن کین بی آئیڈینٹیفائڈ فرام دی کرسپونڈنگ انسٹنسز ان دی اسمالر ریلیشنز, کہ جو ریزلٹ یا جو ٹیبل آپ کا اوریجنل مطلب حالت میں تھا آپ اسی کو دوبارہ یا اس کا کسی بھی انسٹنس کو اچیو کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی اسمالر ٹیبلز, کہ آپ ان اسمالر ٹیبلز کا جوائن لگا کے آپ جو ہے فائنل اوریجنل ریلیشن جو ہے وہ آپ obtain کر سکتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ یہ بات کہ اگر آپ نے کسی قسم کا کانسٹرینٹ کوئی لگایا تھا اوریجنل ریلیشن کے اوپر اور آپ نے وہی کانسٹرینٹس اگر اسمال ریلیشنز پہ لگا دیے تو اٹ مینس کہ وہ اوریجنل ریلیشن کے بھی اگر کوئی کانسٹرینٹ ہیں تو وہ اسی طرح کام کریں گے جیسے آپ کے ان اسمال ریلیشنز کے اوپر ہیں. تو مطلب آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو ان ٹیبلز کو جوائن کر کے اور پھر آپ اس کو ویریفائی کریں کہ آیا کہ وہ کانسٹرینٹ کہیں وائلیٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا. تو اٹ مینس کہ جی اگر آپ نے اسمالر جو ہے وہ ریلیشنز کے اوپر کوئی کانسٹرینٹ لگائے ہیں تو وہ افیکٹولی جو اوریجنل ریلیشن کے اوپر کوئی اگر آپ کا مطلب تھا بڑا ریلیشن تھا تو وہ سیم وہ کام کریں گے. تو مطلب یہ دو امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں, اگر آپ ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ. اگلا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی نارملائزیشن پروسیس. مثلاً اگر آپ نارملائزیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی فنکشنل ڈپینڈنسیز, کے فنکشنل ڈپینڈنسی کا کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کو نارملائزیشن سمجھ نہیں آئے گی. تو آج کا ہمارا جو لیکچر کا فوکس ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے اور اس کی مختلف ٹائپس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم فنکشنل ڈپینڈنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, فارمل ڈیفینیشن کیا ہے, پھر اس کو مختلف ایگزامپلس کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی it could be defined as, suppose there are two attributes کہ جی if A and B are attributes of relation R, B is functionally dependent on A. ٹھیک ہے جی, کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ B ہے that is functionally dependent on attribute A, اور اس کو لکھا کیسے جاتا ہے, اس کو لکھا جاتا ہے A arrow B. تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے it is کہ جی یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے B is functionally dependent on the attribute that is on the left side. کب? if each value of A in R is associated with exactly one value of B in R. کہ جی جب بھی A کی ہم ایک ویلیو کی بات کریں تو اس کے اگینسٹ A کی ویلیو آئے. What does it mean? مطلب یہ اب بڑی خاص بات ہے کہ مثلا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی ٹیبل کے اندر ہم نے جو مختلف ایٹریبیوٹس ہیں, بیسیکلی فنکشنل ڈیپینڈنسیز ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ ان ایٹریبیوٹس کے درمیان ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتی ہے. تو
ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی ایٹریبیوٹ کسی کے اوپر فنکشنلی ڈیپینڈنٹ تب ہوتا ہے جب جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا ایٹریبیوٹ ہے اس کے اگینسٹ ہمیں رائٹ ہینڈ سائڈ والے ایٹریبیوٹ کی ایگزیکٹلی ایک ویلیو ملے. وٹ ڈز اٹ مین؟ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ دیکھیں جی کوئی بھی اسٹاف نمبر ہے, جیسے ایک پرٹیکولر اسٹاف نمبر ہے, جیسے میں آپ کو اگزامپل دکھاؤں ٹیبل کی, مثلا دیکھیں آپ SL21 کو لیں تو SL21 جب بھی ہم کہیں گے اس کے اگینسٹ ہمیں اسٹاف نیم ہمیشہ کیا ملے گا؟ جان وائٹ ملے گا. ٹھیک ہے, تو وی کین سے کہ جی اسٹاف نیم از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر. اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ مثلا جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, CNIC کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر, تو ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر کے اگینسٹ ہمیشہ ایک پرٹیکولر نیم ہوگا, ایک پرٹیکولر ایڈریس ہوگا, اور مطلب ایک ہی بندے کی انفارمیشن ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک آئی ڈی کارڈ نمبر مطلب دو لوگوں کو نہیں اسائن ہو سکتا, مختلف ہمیشہ اس کے اگینسٹ وہی بندہ ہوگا جس کا وہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. اسی طرح پاسپورٹ کی اگزامپل لے لیں, اسی طرح کوئی بھی اور ایسا یونیک آئیڈینٹیفائر ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ کی لے لیں, بینک اکاؤنٹ نمبر کسی ایک پرٹیکولر کسٹمر کے لیے ہوگا. تو مثلا جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی جو باقی تمام ایٹریبیوٹس ہیں جو رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, دیٹ آلویز بیسیکلی آر فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون دی ایٹریبیوٹس دیٹ آر آن دی لیفٹ سائڈ. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو لیفٹ سائڈ کا ہر ایٹریبیوٹ ہے اس کے اگینسٹ ہمیشہ رائٹ سائڈ والے ایٹریبیوٹ کی ہمیشہ ایک ہی ویلیو آئے گی, ایک سے زیادہ اس کی ویلیوز نہیں آئیں گی. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ریورس از ناٹ ٹرو. مثلا فرض کریں, دیکھیں کہ میں کہتا ہوں جی ایک سپوز ایک اسپیسیفک CNIC نمبر ہے 61101 اینڈ سو آن, تو اس کے اگینسٹ ایک بندہ مثلا فرض کریں جی اس کا نام ہے محمد علی. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاف نیم از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاف نیم از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر, یا ہم کہتے ہیں جی کہ ایک نیم از ڈیپینڈنٹ اپون CNIC, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ CNIC از ڈیپینڈنٹ اپون جو ہے وہ نیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد, ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ محمد علی کہیں اور اس کے اگینسٹ بہت سارے ڈفرنٹ CNIC مطلب بہت سارے لوگوں کے جو نام ہو سکتے ہیں وہ محمد علی ہو سکتے ہیں. تو جتنے محمد علی ہوں گے ان کے اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر ہوں گے. تو اب ریورس جو ہوتا ہے اس میں میپنگ جو ہے وہ 1 to 1 بھی ہو سکتی ہے اور 1 to many بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف 1 to 1 میپنگ کے جو ہے یا 1 to 1 ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب کیپ ان مائنڈ کہ دس فنکشنل ڈیپینڈنسی از اے پراپرٹی آف دا میننگ اور سیمینٹکس آف دی ایٹریبیوٹس ان اے ریلیشن. واٹ ڈز اٹ مین کہ وی آر بیسیکلی اگین انٹرسٹڈ ود دی سیمانٹکس اور میننگ آف دی ایٹریبیوٹس, کہ جی ان ایٹریبیوٹس کو کس پرپز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. ان کے اگر میننگ ہمیں سمجھ ہوں گے تو ہمیں ان کا ریلیشن شپ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اور اس کو الٹرنیٹو وے میں کیسے لکھا جا سکتا ہے کہ مثلا ہم یہ بھی جیسے A ایرو B ہے تو اس کو ہم اس طرح اگر رائٹ سے لیفٹ پڑھیں تو ہم کہتے ہیں جی B از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ آن A, لیکن اگر اس کو لیفٹ ٹو رائٹ پڑھنا ہو تو وی سے کہ A فنکشنلی ڈیٹرمنس B. تو دس از این الٹرنیٹو وے ٹو ریپرزینٹ دس فنکشنل ڈیپینڈنسی. ایک اور جو کانسیپٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ ڈیٹرمنٹ کا ہے. جو ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں جو فنکشنل ڈیپینڈنسی میں, وہ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹرمنٹ کہلاتا ہے. تو ڈیٹرمنٹ آف اے فنکشنل ڈیپینڈنسی ریفرز ٹو دی ایٹریبیوٹ اور گروپ آف ایٹریبیوٹس. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے بعض اوقات وہ سنگل ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے یا گروپ آف ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایرو. تو جو A ہے, اب اس میں دیکھیں کہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن A ایرو B کہ جی B از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ آن A, اور جو A ہمارا ہے دیٹ از ڈیٹرمنٹ, اور جو رائٹ سائڈ پہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں دے آر کالڈ ڈیپینڈنٹس اس کے اوپر. تو وہ ڈیٹرمن کرتا ہے اور یہ والے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اب ہم اسی چیز کو اگر ایگزامپلس جو ہماری ڈریم ہوم کی کیس اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو وی سے دی کہ جی ہر ایک پرٹیکولر اسٹاف نمبر جو ہے اس کی ایک پوزیشن ہوگی, مینس کہ جی پوزیشن از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر, یا ہم کہتے ہیں کہ اسٹاف نمبر فنکشنلی ڈیٹرمنس پوزیشن, کہ جی ایک پرٹیکولر اسٹاف ممبر کی ایک ہی پوزیشن ہوگی, ایک اسپیسیفک پوزیشن ہوگی. اگر وہ مینیجر ہے تو مینیجر ہوگی, سپروائزر ہے تو سپروائزر ہوگی. لیکن ریورس از ناٹ ٹرو.
ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی میپنگ جو ہے 1 to 1 ہے, کہ جی آپ کہتے ہو کہ SL21 جیسے ہے, SL21 از مطلب اس کی ہمیشہ جو پوزیشن ہے وہ مینیجر آئے گی, لیکن ہم اس کو ریورس سائڈ میں پڑھنا چاہیں تو وہ 1 to 1 ضروری نہیں ہے. تو فنکشنل ڈیپینڈنسی تبھی ہوتی ہے جب لیفٹ ٹو رائٹ آپ کی 1 to 1 جو ہے وہ ریلیشن شپ ہو. تو آپ دیکھیں کہ اگر رائٹ سائڈ سے آپ دیکھیں کہ آپ کو جی ہاں اگر میں کہوں مینیجر, تو مینیجر کے اگینسٹ تو بہت سارے سٹاف نمبر آ سکتے ہیں, جتنے بھی سٹاف نمبرز ہیں جو کہ مینیجر ہیں تو اس میں SL21 بھی آ سکتا ہے, کوئی اور بھی آ سکتا ہے, تو جیسے SG5 ہے وہ بھی مینیجر ہے. تو اس لیے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جو فنکشنل ڈیپینڈنسی ہے کہ جی پوزیشن از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون سٹاف نمبر, یہ تو ٹرو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سٹاف نمبر از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ آن پوزیشن, کیونکہ اس میں جو آپ کی ریلیشن شپ ہے وہ 1 to many بن رہا ہے کہ مینیجر کے اگینسٹ آپ کو 2 سٹاف نمبر ملیں گے. پھر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کہ آپ SL21 کی بات کر رہے ہیں یا SG21 کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب اس قسم کی سچویشن میں یہ فنکشنل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرے گی. اب اس کو اگر آپ جیسے میں نے کہا کہ مطلب یہ آپ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی آپ کا جو لیفٹ ٹو رائٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے 1 to 1 کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, لیکن جو اپوزٹ سائڈ ہے اس میں 1 to 1 بھی ہو سکتا ہے اور 1 to many بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ وی آر آلویز انٹرسٹڈ ان 1 to 1 فرام لیفٹ ٹو رائٹ, کہ جی ہمیشہ جو لیفٹ والی جو فنکشنل ڈیپینڈنسی کی جیسے ڈیفینیشن بھی ہے کہ ہمیشہ جو لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایگزیکٹ ایک ویلیو کے ساتھ ایسوسیشن ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو ہم نے ہمیشہ 1 to 1 ریلیشن شپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فنکشنل ڈیپینڈنسی ہے اٹ از اے پراپرٹی آف ریلیشنل اسکیما, رائٹ. It means, what does it mean? It is property of relational schema or intension, not property of a particular instance of the schema or extension. کہ جی یہ نہیں کہ کرنٹلی آپ کے اگر ڈیٹا بیس میں 6 روز ہیں اور اس 6 روز کے لیے وہ اگر آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس سیمپل ڈیٹا کے لیے جو ہے یہ ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے, فنکشنل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ فیوچر میں بھی مطلب فار آل دا ٹائمز آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرنی چاہیے. مثلا فرض کریں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو SL21 ہے اس کے اگینسٹ جو نیم ہے دیٹ از جون وائٹ. آپ اب یہ کہہ سکتے ہو کہ جی جو ایس نیم ہے دیٹ از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر, لیکن اب بھی فرض کریں آپ کے جو اسٹاف ممبرز میں کوئی بھی بندہ جون وائٹ کا نہیں ہے, تو اب آپ کی یہ فنکشنل ڈیپینڈنسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جی آپ کا جو اسٹاف نمبر ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیپینڈنٹ آن جو ہے اسٹاف نیم, فنکشنل ڈیپینڈنٹ آن اسٹاف نیم. مینس کہ جی جب بھی ہم کہیں گے جون وائٹ تو اس کے اگینسٹ ہمیشہ SL21 آئے گا. لیکن یہ سوچیں کہ یہ ابھی کے لیے تو ٹرو ہے, لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ ایک اور بندہ جس کا نام جون وائٹ ہے جب وہ اس کا ریکارڈ انٹر ہو گیا تو پھر اب یہ ٹرو نہیں رہے گی. تو آپ نے جسٹ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کرنٹ آپ کی ڈیٹا بیس کے انسٹنس کے حوالے سے فنکشنل ڈیپینڈنسیز نہیں دیکھنی ہوتی, بلکہ دا فنکشنل ڈیپینڈنسی شوڈ بی فار آل ٹائمز. تو آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ سوچنا ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل جیسے میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو اسٹاف نمبر ہے دیٹ ڈیٹرمنس دی اسٹاف نیم بٹ اٹ ہولڈس فار آل دا ٹائم, کہ ہمیشہ ایک پرٹیکولر اسٹاف مطلب نمبر کے اگینسٹ ایک نام ہوگا, وہی والا نام ہوگا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاف نیم فنکشنلی ڈیٹرمن اسٹاف نمبر, مطلب یہ مے بی کرنٹ آپ کی انسٹنس جس میں جون وائٹ ایک ہی ہے اس کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک اور جون وائٹ آ گیا تو پھر یہ آپ کی فنکشنل ڈیپینڈنسی ٹرو نہیں رہے گی. تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ فنکشنل ڈیپینڈنسیز ایسی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں دیٹ شوڈ بی ٹرو فار دی آل ٹائمس. جو فنکشنل ڈیپینڈنسی کے اندر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ کیپ ان مائنڈ کہ اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ یو ہیو ٹو لک فار دی فنکشنل ڈیپینڈنسیز دیٹ should have a minimal number of attributes in the determinant, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے ہمیشہ جو ہے ایسے ڈیٹرمنٹس کو پریفر کرنا ہوگا. ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ان فنکشنل ڈیپینڈنسیز کو ہم یوز کس کے لیے کریں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ ہم پرائمری کیز کے لیے اس کو یوز کریں گے. تو آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہوگا کہ آپ کے ڈیٹرمنٹس میں جو ہے وہ منیمل ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. اور کیپ ان مائنڈ کہ جی
جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایٹریبیوٹس ہیں وہ فنکشنلی بیسیکلی ڈپینڈنٹ ہوں گے ان لیفٹ سائڈ والوں کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں اب ہم دو اور مختلف ہماری ٹائپ کی فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں, ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹائپس ہیں. ایک ہماری فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہے. تو فل فنکشنل ڈپینڈنسی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ, پہلی بات یہ ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے, اس کی کریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے منیمل ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے, اور لیفٹ سائڈ والے کو ایٹریبیوٹس کو ہم کیا کہہ رہے تھے, ڈٹرمیننٹ کہہ رہے تھے. اس کو اگر فارملی ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ فل فنکشنل ڈپینڈنسی انڈیکیٹس دیٹ if A and B are attributes of a relation, B is functionally dependent on A if B is functionally dependent on A but not on any proper subset of A. means کہ اگر کوئی ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈٹرمیننٹ میں, تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے جو رائٹ سائڈ کے ایٹریبیوٹ ہیں دے آر ناٹ دے آر جو ہے آلسو ڈپینڈنٹ آن سب سیٹ آف دی جو ہے ڈٹرمیننٹ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ کے, تو اس سچویشن میں جو ہے وہ پھر یہ فل فنکشنل ڈپینڈنسی نہیں ہوگی. تو فل کبھی ہوگی جب وہ سب سیٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے بلکہ ایز اے ہول اس کے اوپر ہوں گے. تو اس میں زیادہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ کے جو آپ کے ایٹریبیوٹ ہوں وہ اگر کم سے کم ہوں, منیمل ہوں, تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. اس کو ایک اور انداز میں بھی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فنکشنل ڈپینڈنسی A determines B یا B is functionally dependent upon A is a full functional dependency if removal of any attribute. اب A کو آپ ایسے assume کریں کہ اس کے اندر ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہیں, تو آپ یہ کریں کہ اگر A کے اندر جو ایٹریبیوٹس تھے ان میں سے آپ نے کچھ اس میں سے نکال دیے, تو اگر آپ اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو then it results in the dependency no longer existing, کہ اب مزید وہ فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس سچویشن میں جو ہوگی وہ کیا ہوگی, یہ فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہوگی. مثال کے طور پہ ہم دیکھیں تو جو آپ کا تمام ایٹریبیوٹس ہیں اسٹاف کے ریلیشن کے اندر, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اسٹاف نمبر کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسٹاف نمبر اس کا تو سب سیٹ اسٹاف نمبر کا سب سیٹ بن ہی نہیں سکتا, یہ خود ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے. تو اٹ مینس کہ جی یہ جو ڈپینڈنسی ہے یہ فل فنکشنل ڈپینڈنسی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام ایٹریبیوٹ جو رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ ڈٹرمیننٹ پہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, اس کے سب سیٹ کے اوپر. مطلب چونکہ اس کا سب سیٹ پاسبل ہی نہیں ہے, خالی سیٹ ہوگا تو وہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ جو ہے فل فنکشنل ڈیپینڈنسی کی ایگزامپل ہے. آن دی ادر ہینڈ جو پارشنل فنکشنل ڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ اسی سے نکلی ہے کہ جی اگر یہ سچویشن ہو, ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ پراپر سب سیٹ پہ نہ ہو ڈٹرمیننٹ کے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں جی پراپر سب سیٹ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو جائے, یا اگر آپ اس کے ایٹریبیوٹس جو ڈٹرمیننٹ کے ہیں اس میں سے کوئی ایٹریبیوٹ نکال دیں اور اسٹل فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرے, تو اس قسم کی سچویشن کو ہم کیا کہیں گے, پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی. تو پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی could be identified or defined as کہ جی indicates that if A and B are attributes of a relation, B is partially functionally dependent on A if B is functionally dependent on any proper subset of A. مطلب وہ پھر A کے اوپر کمپلیٹلی نہ ہو بلکہ اس کے سب سیٹ پہ بھی ہو, تو اس قسم کی سچویشن پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی ہے. In other words, again we say کہ جی A functional dependency A arrow B is a partially functional dependency if there is some attribute that can be removed from A. Suppose کہ جی A was a composite attribute, تو اگر ان میں سے کچھ ایٹریبیوٹ ہم نے ریموو بھی کر دیے بٹ اسٹل دی فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ, تو اس قسم کی جو سچویشن ہوگی وہ پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی کہلائے گی. مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اسٹاف نمبر اور ایک پرٹیکولر اسٹاف نیم کے اگینسٹ ہمیشہ ایک پرٹیکولر برانچ نمبر ہوگا. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ وی آلویز گو فار دا منیمل ایٹریبیوٹس ان دی ڈٹرمیننٹ, تو ہم کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری پارشل ڈپینڈنسی کی ایگزامپل ہے کہ جی آپ برانچ نمبر دیکھیں, ہم یہ بات ٹھیک ہے کہ برانچ نمبر یا باقی تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اسٹاف نمبر پلس اسٹاف نیم پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم ڈٹرمیننٹ جو کہ اسٹاف نمبر اور ایس نیم ہے اس میں سے اسٹاف نیم نکال بھی دیں تو اسٹل دس فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ. اٹ مینس کہ اب یہ جو فنکشنل ڈپینڈنسی ہے اٹس اے پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی. کیوں؟ کیونکہ یہ برانچ نمبر جو ہے دیٹ ایگزسٹ آن دی سب سیٹ آف دی ڈٹرمیننٹ جو کہ اسٹاف نمبر ہے اس پہ جو ہے وہ ایگزسٹ
کرتا ہے. تو اس لیے اس قسم کی جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ فنکشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے, لیکن پارشل فنکشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اور کیپ ان مائنڈ کہ جی مطلب ان دونوں چیز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کا استعمال نارملائزیشن میں ہونا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو پھر نارملائزیشن کے پروسیس کے اندر پھر کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی بھی نارملائزیشن کی ٹیکنیکس ہیں یا فارمز ہیں ہم دیکھیں گے ان سب میں جو ہے یہ فنکشنل ڈپینڈنسیز کے اوپر, سوائے جو فرسٹ نارمل فارم ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام فنکشنل ڈپینڈنسیز کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو اگین ہمیشہ جو ہے فنکشنل ڈپینڈنسی کے لیے 1-to-1 ریلیشن شپ ہوتا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر اپوزٹ سائڈ سے دیکھیں تو اٹ کوڈ بی 1-to-1 یا 1-to-many. دوسری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک فنکشنل ڈپینڈنسی کی یہ ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ ہولڈ فار آل دا ٹائم. میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ نہیں کہ آپ نے کرنٹ اپنے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا دیکھ کے اس سے نہیں ڈیسائیڈ کر لینا کہ یہ فنکشنل ڈپینڈنسی ہے, بلکہ اس کو فیوچر کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک جان وائٹ کا بندہ ابھی نہیں ہے, ایک ہی ہے, تو ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان وائٹ کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ہی اسٹاف نمبر ہوگا, لیکن اگر جب 2 جان وائٹ آ گئے تو پھر اس کے اگینسٹ جو ہے ایک ہی اسٹاف نمبر نہیں ہوگا بلکہ ملٹیپل اسٹاف نمبر ہوں گے. تو فنکشنل ڈپینڈنسی کے لیے مینڈیٹری ہے کہ فرام لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے آپ کی ایگزیکٹلی 1-to-1 کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو فنکشنل ڈپینڈنسی کے لیے جو کہ نارملائزیشن میں یوز ہوگی, تو ہم کہتے ہیں کہ دی ڈیٹرمیننٹ ہیز دا منیمل نمبر آف ایٹریبیوٹس نیسیسری ٹو مینٹین دی ڈیپینڈنسی ود ایٹریبیوٹس آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ. اٹ مینس کہ وی آر آلویز انٹرسٹڈ ان دا فل فنکشنل ڈیپینڈنسی, ناٹ ان دی پارشل فنکشنل ڈپینڈنسیز. تو اب 3 چیزیں آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ ہونی چاہیے. پہلی بات کہ فنکشنل ڈپینڈنسی ہوتی کیا ہے, وہ کیسے ہوتی ہے جی کہ ہمیشہ جو لیفٹ سائڈ کا ایٹریبیوٹ ہے دیٹ شوڈ ڈٹرمن دی رائٹ سائڈ. مینس کہ جی جو لیفٹ سائڈ کا اور رائٹ سائڈ کا ریلیشن شپ ہے ایٹریبیوٹس کا آپس میں وہ 1-to-1 ہونا چاہیے. دوسری بات کہ دس ڈپینڈنسی شوڈ ہولڈ فار آل دا ٹائم. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈٹرمننٹ میں کم سے کم ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے دیٹ شوڈ بی بیسیکلی یوز ٹو مینٹین دیٹ functional dependency. means کہ we are always interested in the full functional dependency. ایک اور جو ڈپینڈنسی ہے جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے فار دا سیک آف نارملائزیشن پروسیس, دیٹ از کالڈ دی ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی. اور ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی جو ہے اگین جو ہے دیٹ اف دیٹ ایگزسٹ ان دا ریلیشن, کوئی بھی ٹیبلز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے تو اٹ کوڈ ریزلٹ ان دی اپڈیٹ انوملیز, اینڈ یو نو کہ وی وانٹ ٹو اوائڈ دی اپڈیٹ انوملیز, اور اس کی وجہ ہم نے بڑی اچھی طرح سے دیکھ لی ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز وی ہیو اے بی اینڈ سی ایٹریبیوٹس, دیر آر 3 different attributes of a relation such that if A functionally determines B, or in other words B is functionally dependent on A, C is functionally dependent upon B, then it means کہ جی C is transitively dependent on A via B. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ A is not functionally dependent on B or C. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if B is functionally dependent upon A اور C is functionally dependent upon B, تو in other words C is functionally dependent upon A via B. اور جو کنڈیشن ہے کہ A جو ہے that should not be functionally dependent upon B or C. تو اس قسم کی جو کنڈیشن ہوگی دیٹ از کالڈ اے ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی. اور ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کی بھی آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارا اسٹاف برانچ کا ریلیشن شپ تھا, اگر اس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹاف کے تمام ایٹریبیوٹس ہیں جیسے اسٹاف نیم, پوزیشن, سیلری, برانچ نیم, برانچ نمبر, برانچ ایڈریس, یہ سارے جو ہے ڈپینڈنٹ ہے کس کے اوپر, اسٹاف نمبر کے اوپر. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برانچ ایڈریس ہے دیٹ از بیسیکلی ڈپینڈنٹ اپون برانچ نمبر, کہ وہ ایڈریس کسی اسپیسیفک برانچ کا ہے. تو ان ادر ورڈز برانچ دیر ایگزسٹ اے ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی, مینس کہ جو برانچ ایڈریس ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر, ٹرانزٹیولی ڈپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر وایا بیسیکلی برانچ نمبر. تو مطلب ہم نے اس قسم کی جو ڈپینڈنسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر وہ ٹرانزٹیو ڈپینڈنسیز ایگزسٹ تو نہیں کر رہی ہمارے ٹیبل کے اندر. اب جو فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے دیٹ انوالوز بیسیکلی
آئیڈینٹیفائنگ دیز فنکشنل ڈپینڈنسیز, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم فنکشنل ڈپینڈنسیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ جی identifying all the functional dependencies between a set of attributes is relatively simple if the meanings of the attributes are clearly understood. کہ جی اگر آپ کو ایزیلی پتا ہے کہ یہ کون سا ایٹریبیوٹ, اس کا کیا مقصد ہے, تو دین یو آر ایزیلی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین دوز ایٹریبیوٹس, پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور کیپ ان مائنڈ کہ جی دس انفارمیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ بائی دی انٹرپرائز ان دا فارم آف ڈسکشنز ود دا یوزرز, کہ آپ یوزرز کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, یا جو ڈاکومنٹیشن ہے جیسے یوزر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے اس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. ایٹریبیوٹس جو کہ ای آر ماڈل کے تھرو آپ کے پاس آ چکے ہیں, ریلیشنل ماڈل میں آ چکے ہیں, تو اب آپ کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ایٹریبیوٹ کا کیا پرپز ہے, اور ان کے میننگز اگر آپ کو کلیئر ہیں تو دین یو آر ایزیلی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ریلیشن شپ بٹوین دوز ایٹریبیوٹس. لیکن جی وٹ ایف کہ اف دیٹ انفارمیشن از ان اویلیبل, مطلب کہ آپ کا یوزر بھی نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کنسلٹ کر سکیں, یا آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی اویلیبل نہیں ہے, تو دین اٹ از دی کامن سینس اور دی ایکسپیرینس آف دی ڈیٹا بیس ڈیزائنر کہ پھر وہ جس سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے, جس کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہا ہے, تو دین ہی شوڈ یوز ہز کامن سینس اور دی ایکسپیرینس ٹو بیسیکلی پرووائڈ دی مسنگ انفارمیشن کہ جی کون سا ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے, کون سے لاجیکلی ریلیٹڈ ہے, اینڈ سو آن. تو مطلب یہ ساری جو فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں پھر اس نے خود سے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں. اب اگر اسٹاف برانچ ریلیشن ہے اس کے اندر ہم فنکشنل ڈپینڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور سپوز وی ایزیوم کہ جی ہم ایک ایزمپشن بھی کرتے ہیں کہ جی دی پوزیشن ہیلڈ اینڈ اے برانچ ڈیٹرمنز اے ممبر آف اسٹاف سیلری, کے مطلب کسی ایک پرٹیکولر پوزیشن اور کسی ایک پرٹیکولر برانچ کے اگینسٹ ایک اسپیسیفک سیلری, اگر یہ assumption بھی ہے تو وٹ کائنڈ آف بیسیکلی فنکشنل ڈپینڈنسیز آر دیر. تو ہم جو فنکشنل ڈپینڈنسیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں جیسے اسٹاف نیم, پوزیشن, سیلری, برانچ نمبر, برانچ ایڈریس, دے آر فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون اسٹاف نمبر, کے ہر اسٹاف کے اگینسٹ ایک پرٹیکولر نیم ہوگا, پوزیشن, سیلری, برانچ نمبر, برانچ ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایک ہی ویلیو ملے گی, لیکن اس کا ریورس ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ریورس ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ برانچ نمبر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے برانچ ایڈریس. برانچ ایڈریس از فنکشنلی ڈیپینڈنٹ اپون برانچ نمبر. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ ریورس بھی اس کا ٹرو ہے, یہ دونوں طرف سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہر برانچ نمبر کے اگینسٹ ایک ہی برانچ, یہ بھی ٹرو ہے, یہ دونوں طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ ہر کیس میں یہ ریورس ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن کچھ کیسز میں ریورس ایگزسٹ کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہم نے زمپشن لی تھی کہ ہر ایک اسپیسیفک برانچ پہ ایک خاص پوزیشن کی ایک سیلری ہے, تو اٹ مینس کہ ایک اسپیسیفک برانچ اور ایک اسپیسیفک پوزیشن کے لیے ہمیشہ ایک ہی سیلری کی ویلیو ہوگی. تو اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون دس سیلری جو ہے وہ برانچ نمبر اور پوزیشن کے اوپر. اسی طرح برانچ ایڈریس اور پوزیشن کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو یہ ہم نے مختلف آئیڈینٹیفائی کر لی فنکشنل ڈیپینڈنسیز. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ کے پاس سیمپل ڈیٹا ہے اور اس کی مدد سے بھی جو ہے وہ آپ فنکشنل ڈیپینڈنسیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو سپوز دیر از این, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے جس کے یہ اے بی سی ڈی ای ایٹریبیوٹس ہیں, اور کچھ سیمپل ڈیٹا ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہے, اور وی ایزیوم کہ یہی ڈیٹا ہے جو ہمارا دیٹ ول بی ٹرو فار آل دا ٹائمس. کہ جی ہم یہی کہتے ہیں کہ مطلب ہے تو تھوڑا سا ڈیٹا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ڈیٹا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی ڈیٹا نہیں آ سکتا, مطلب یہی پاسبل اس کی ویلیوز ہیں, یہی انسٹنس ہمیشہ رہے گی. تو مطلب اس قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل. مثال کے طور پہ یہ آپ کا سیمپل ریلیشن ہے, اے بی سی ڈی اور ای ایٹریبیوٹس ہیں, اور کچھ ڈیٹا ان کا دیا ہوا ہے. تو فرض کریں ہم ایک ایٹریبیوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اے سے. ٹھیک ہے, پہلے ہم ایٹریبیوٹ پہ ایٹریبیوٹ دیکھتے ہیں اور پھر کمبینیشن کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اے ایٹریبیوٹ کے اندر اسمال اے کی ویلیو ہو تو اس کے لیے ہمیشہ جو ہے بی کی ایٹریبیوٹ کی ویلیو بی ہے اور وہ اسمال بی میں ہے. ٹھیک ہے, اگر اے کی ویلیو اے بی بھی ہو سکتی ہے, اے کے اگینسٹ ڈی ویلیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ای کے اگینسٹ بی بھی ہو سکتی ہے, ای کے اگینسٹ ڈی بھی ہو سکتی ہے, اور اے کے اگینسٹ ایف بھی ہو سکتی ہے, اور ای کے اگینسٹ ایف بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں لگتا ہے
کہ جو اب آپ کا جو لیفٹ سائڈ والا ایٹریبیوٹ ہے تو اے کے اگینسٹ جو ہے ہمیں ایگزیکٹلی ہمیشہ ایک اسپیسیفک ویلیو ہے, بی بھی ہے, ڈی بھی ہے اور ایف بھی ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ہم صرف بی کو دیکھیں تو بی کے مطلب جو بی ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو جو اسمال بی ہے, اسمال بی کے اگینسٹ اے بھی آتا ہے اور ای بھی آتا ہے, لیکن جو کیپیٹل اے سے ایٹریبیوٹ بی کے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے, تو مطلب یہ ایک ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا ایٹریبیوٹ بی کی ویلیوز ہیں اور جو ایٹریبیوٹ سی کی ویلیوز ہیں ان کے درمیان ذرا ریلیشن شپ کو غور سے دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بی کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو زیڈ مل رہا ہے اور بی کے اگینسٹ آر مل رہا ہے, ڈی کے اگینسٹ بھی زیڈ مل رہا ہے اور ڈی کے اگینسٹ آر مل رہا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اے کے ساتھ ہی کمپیئر کریں, مطلب اے اور سی کو کمپیئر کریں, تو دیکھیں اے کے اگینسٹ ہمیشہ زیڈ کی ویلیو آ رہی ہے سی میں اور ای کے اگینسٹ ہمیشہ آر آ رہا ہے, اور جو آپ کا دو ہی ایٹریبیوٹس ہیں. ہاں جی, تو مطلب زیڈ اور آر ہی آ رہے ہیں. تو اگین اے اور سی کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ریورس ٹرو نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تو اے کے اگینسٹ اے اور ڈی کے درمیان اگر ہم ایٹریبیوٹس کے درمیان ریلیشن شپ دیکھیں تو اے کے اگینسٹ ڈبلیو مل رہا ہے, ای کے اگینسٹ بھی ڈبلیو مل رہا ہے, اور جو اے کے اگینسٹ ایس بھی مل رہا ہے. تو اٹ مینس کہ اے کے اگینسٹ اب 1-to-1 نہیں ہے, اے کے اگینسٹ ڈبلیو بھی مل رہا ہے, اے کے اگینسٹ ایس بھی مل رہا ہے. تو یہ اب چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ 1-to-many ہو گیا ہے, تو یہ والی ڈپینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اے اور ای کے درمیان دیکھیں تو اے کے اگینسٹ ایک دفعہ کیو مل رہا ہے اور اے کے اگینسٹ ایک دفعہ ٹی مل رہا ہے, تو مطلب یہ بھی اب پاسبل نہیں ہے. اب اسی طرح بی اور باقی ساروں کو بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرام لیفٹ ٹو رائٹ آپ چیک کر لیں, چاہے انڈیویجل ایٹریبیوٹس کو اور پھر ایز اے کمبینیشن لے کے, تو آپ دیکھیں گے کہ دیر ایگزسٹ اونلی فیو فنکشنل ڈپینڈنسیز. اور ان کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے جو سی ہے دیٹ از بیسیکلی فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون سی از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون اے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اے جو ہے اے کی ہر ویلیو کے لیے ہمیشہ ایک ویلیو ہے سی کی, وہ ہمیشہ 1-to-1 کا ریلیشن شپ ہے, لیکن جو ہمارا اے اور بی کے درمیان ہے وہ نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اے کے اگینسٹ ایک دفعہ بی کی ویلیو آ رہی ہے اور ایک دفعہ اے کے اگینسٹ ڈی کی ویلیو آ رہی ہے, تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طرح سی کی ہر ویلیو کے اگینسٹ بھی ایک ہی ہے, تو مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریورس بھی ٹرو ہے کہ جی ہمیشہ زیڈ کے اگینسٹ اے آ رہا ہے, آر کے اگینسٹ ای آ رہا ہے. تو مطلب اگر ہم ایزیوم کر لیں جیسے ہم نے کیا ہوا ہے کہ یہی انسٹنس ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی, تو اب یہ ڈپینڈنسی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بی کے جو ہے دیٹ ڈٹرمنز ڈی, کہ بی کے اگینسٹ ہمیشہ ڈبلیو آئے گا, ڈی کے اگینسٹ ہمیشہ ڈبلیو آئے گا, ایف کے اگینسٹ ہمیشہ ایس آئے گا. لیکن اس کا ریورس ٹرو نہیں ہے, ڈبلیو کے اگینسٹ دیکھیں بی بھی آ سکتا ہے اور ڈی بھی آ سکتا ہے. تو دس از ہاؤ. اور فائنل جو آپ کی ڈپینڈنسی ہے کہ اے اور بی مل کے جو ہے وہ فنکشنلی ڈٹرمن کر رہے ہیں ای کو, تو یہ آپ کی فنکشنل ڈپینڈنسی ہے جو کہ آپ کی ایف ڈی سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ جی ایٹریبیوٹ اے اور بی دونوں مل کے جو ہے ان کی ای ایٹریبیوٹ کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہماری چار قسم کی جو فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں کہ سی از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون اے از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون سی, اور ڈی از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون بی, اور ای از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون اے اور بی. تو یہ ہم نے چار فنکشنل ڈپینڈنسیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور اسی طرح ہم نے اسٹاف برانچ میں بھی کچھ آئیڈینٹیفائی کی تھی. اب ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے سمجھنی ہے کہ جو یہ فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی ہم کس لیے کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو بیسیکلی اسپیسیفائی دی سیٹ آف انٹیگریٹی کانسٹرینٹس, ٹھیک ہے, ان کی مدد سے دیٹ مسٹ ہولڈ آن اے ریلیشن. اور جو سب سے پہلا جو انٹیگریٹی کانسٹرینٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اینٹی انٹیگریٹی کانسٹرینٹ ہے, جو مینس کہ جی آپ کا پرائمری کی والا کہ جی آپ کی پرائمری کی جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں نل نہیں آنا چاہیے. تو مطلب دیز فنکشنل ڈپینڈنسیز یا جو ہمارے ہوتی ہیں یہ جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی ریلیشن کے اندر, دے ہیلپ اس ٹو آئیڈینٹیفائی پرائمری کیز بیسیکلی, کہ ان فنکشنل ڈپینڈنسیز کی مدد سے ہم اس ریلیشن کی پرائمری کی جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اٹ از بیسیکلی یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرائمری کیز. اگر اسٹاف برانچ ریلیشن کی بات کریں تو اس میں 5 فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں. اس میں ڈٹرمنٹس جو ہیں وہ اسٹاف نمبر ہے,
ब्रांच नंबर है, ब्रांच एड्रेस है, ब्रांच नंबर और पोजीशन है, और ब्रांच एड्रेस और पोजीशन है. अब कीप इन माइंड कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कैंडिडेट कीज, और कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है, दैट शुड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टुपल ऑफ द टेबल और रिलेशन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर डिटर्मिनेंट जो दैट इज अ कैंडिडेट की, मतलब ये जरूरी नहीं है. तो ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द की शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की. एक बात अब हमेशा याद रखनी है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स जो की का पार्ट नहीं है, कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, दे शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट. ठीक है जी. अब इसको अगर गौर से देखें इन सारे डिटर्मिनेंट्स को, तो इसमें हमें एक कैंडिडेट की नजर आती है, और वो कौन सी है, चूंकि एक ही कैंडिडेट की है तो वही हमारी प्राइमरी की होगी. जो स्टाफ नंबर है दैट इज अ कैंडिडेट की. बाकी कोई भी जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते. जैसे आप देखते हो ब्रांच नंबर वो रिपीट हो रहा है, ब्रांच एड्रेस रिपीट हो रहा है मुख्तलिफ स्टाफ के लिए, ब्रांच नंबर प्लस पोजीशन मल्टीपल रिपीट हो रही है, ब्रांच एड्रेस और पोजीशन ये भी रिपीट हो रही है. कीप इन माइंड कि ये डिटर्मिनेंट्स तो जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट कीज भी हो. तो मतलब आपने ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंसी को एग्जिस्ट करती है तो उसके जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सारे कैंडिडेट कीज नहीं होंगे. तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है. अब अगर इसी तरह आप जो सैंपल रिलेशन जो हमने यूज किया था, जिसमें हमने यूज की थी, तो हम देखते हैं कि जो अकेला ए है वो भी एज अ यूनिक काम नहीं कर सकता कैंडिडेट की. क्योंकि कैंडिडेट की शर्त क्या है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो आप देखें जरा उस रिलेशन में जाके, तो आप देखें कि ए में रेपिटेशन हो रही है एट्रीब्यूट की, बी की भी रेपिटेशन हो रही है, सी में भी रेपिटेशन हो रही है, डी में भी रेपिटेशन हो रही है, और ई में भी. तो मैं इंडिविजुअली कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ प्राइमरी की या कैंडिडेट की. तो अब आप उसमें अगर गौर करें तो आप देखें कि आपके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो ए बी सी और ए और बी हैं. तो अब आप देखते हैं कि जो ए और बी है उनकी वैल्यू कोई भी जो है एज अ कॉम्बिनेशन कंपोजिट जो है वो डुप्लीकेट या रिपीट नहीं हो रही. तो उसमें एक ही कैंडिडेट की है. और एक और खास बात ये होनी चाहिए कि जितने बाकी एट्रीब्यूट्स हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स, दे ऑल शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की. तो आप देखें कि जो ए है वो सी को डिटरमिन कर रहा था, जो सी है वो ए को डिटरमिन कर रहा था, जो बी है वो डी को कर रहा था. तो मतलब जब इस किस्म की सिचुएशन हो कि आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट हो, तो जो चाहे वो इंडिविजुअली या एज अ कॉम्बिनेशन जो है वो बाकी तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, दे शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन दी कैंडिडेट की. इन दिस केस के जी ए को और बी को हम देखें तो ये मतलब इंडिविजुअली प्लस मिल के जो है ये बेसिकली तमाम जो अदर बाकी एट्रीब्यूट्स हैं नॉन के एट्रीब्यूट्स ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो मतलब आपने हमेशा ये ज़हन में रखना होता है कि जितने भी आपके उस टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, दे शुड ऑल बी डिपेंडेंट ऑन दी कैंडिडेट की या जो आपकी प्राइमरी की है उसके ऊपर उनको डिपेंड करना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आज का लेक्चर हमारा इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको सीखना है. और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक रिकमेंडेड प्रोसेस है, कोई मैंडेटरी नहीं है. अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने डेटाबेस डिजाइन के ऊपर तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके जो डेटाबेस होती है वो एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, सूटेबल फॉर्म में आ जाती है. और उस सूटेबल फॉर्म में आने का फायदा क्या होता है कि आपकी जो वो जो रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ सकती थी या जो अपडेट एनॉमलीज के इश्यूज आ सकते थे, आप उनसे बच जाते हो. और उसको समझने के लिए अभी तक देखें हमने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली देखा नहीं है, हमने अभी उसको अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया. लेकिन इस पोजीशन में हम उसके जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो हमारे पास होना चाहिए उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए, हम उसके ऊपर इस लेक्चर में हमने कंसंट्रेट किया. उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे हमने पहले ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम करेंगे क्यों, उसका हमें फायदा क्या है, अगर वो नहीं करते तो हमने देखा कि इनकंसिस्टेंसीज या रिडंडेंसी अगर होगी तो वो क्या इश्यूज आएंगे, फिर अपडेट एनॉमलीज हमने देखी. अगली बात जो हमने ये देखी कि जी
کچھ ریلیٹڈ جو کانسیپٹ تھے نارملائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے جو بیسیکلی سمجھنے ضروری ہیں نارملائزیشن کو سمجھنے کے لیے، جن میں فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ. آئی ریپیٹ کہ جی آپ کو بہت اچھی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اگر نہیں ہوگی تو آپ کو پھر نارملائزیشن جو ہے، نارملائزیشن بہت آسان ہے اگر آپ کو یہ بیسکس کلیئر ہیں تو. اور ہم نے ٹائپس دیکھی فنکشنل ڈپینڈنسیز کی کہ جی فل فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے اور جس میں ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. پارشل جو ہے فنکشنل ڈپینڈنسیز کیا ہوتی ہیں، ٹرانزٹیو فنکشنل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تمام جو ہماری فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں ان کو دیکھنا ہے جو فل فنکشنل ڈپینڈنسیز ہوں ان کہ جی کیسے کہ لیفٹ ٹو رائٹ ہمیشہ 1 to 1 کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے ان کے درمیان. دوسری امپورٹنٹ کریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے اس کی کہ دے شوڈ ہولڈ دس فنکشنل ڈپینڈنسی شوڈ ہولڈ فار آل دا ٹائمس. اور تیسری امپورٹنٹ یہ کہ ڈٹرمنٹ میں کم سے کم ایٹریبیوٹس ہوں. پھر ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم مختلف ریلیشنز کے اوپر جو ہے وہ فنکشنل ڈپینڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک ہم نے ایگزامپل کو لے کے بھی اور ایک سیمپل ڈاٹا کی مدد سے بھی اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ جو فنکشنل ڈپینڈنسیز ہیں دے ول بی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرائمری کیز، اور یا جو کانسٹرینٹس ہیں جو کسی بھی ریلیشن کے حوالے سے اس آرگنائزیشن کے اسپیسیفک جو اس ٹیبلز کے اوپر ہوں گے یا اس ڈیٹا بیس کے اوپر ہوں گے تو ہم کیسے ان کو انفورس کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دیز جو ہے فنکشنل ڈپینڈنسیز. اور مطلب اس پروسیس کو یوز کرتے ہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیٹا بیس کو کہ اس کے اندر جو ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک نارملائزڈ فارم میں ہیں یا نہیں ہیں. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، لیکن اگین آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اچھی طرح سے ان بیسکس کو کلیئر کر لیں تاکہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈائریکٹلی نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھیں گے اور اس کی کنڈیشنز دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے مختلف ریلیشنز کے اوپر. اور کیپ ان مائنڈ کہ نارملائزیشن جو ہے دیٹ از پرفارم ٹو ریلیشنز، اور جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان سب کے اوپر جو ہے، اور ہر ایک نارملائزیشن کی مختلف جو فارمز ہیں ہم ان کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.